3 दिन मुज़ाकरात तवील अरसे तक जारी रहे, घंटों घंटों बातचीत हुई लेकिन कोई आउटकम नहीं निकल सकी। आज चौथा रोज़ है, अगेन मुज़ाकरात के लिए टेबल पे बैठ चुके हैं। आपको लगता है कि आज कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगी इसकी? देखिए, जैसा आपने कहा कि इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक तो मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। कितनी देर चलेंगे, ये क्या नतीजा निकलेगा, ये इसको प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है, इसलिए कि जो पिछले 3 दिन हुए हैं उसमें हालात जो हैं किसी मुआहदे की तरफ बढ़ते दिखाई नहीं देते जी। उसकी जो बुनियादी वजह है वो उसके ऊपर हम ज़रा गौर कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो बुनियादी इशू है वो ये है कि TTP जो वारदातें कर रहा है पाकिस्तान में, उसकी सहूलतकारी हो रही है अफ़गानिस्तान में, उसको सरमाया फराहम किया जा रहा है, उसको असलम फराहम किया जा रहा है और उसको आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त दी जा रही है। ये हमारा मेन इशू है। उन्होंने उसके जवाब में जो जवाब पेश किया है वो अहमकाना भी है और लॉजिक से दूर भी है। वो कहते हैं जी TTP साडा मसला नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जहाँ उन्हें असला मिल रहा है, जहाँ उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ उन्हें सरमाया मिल रहा है, वो कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है? हमने बार बार उनको बावर कराने की कोशिश की है। हमने ना सिर्फ ये कि ज़बानी तौर पर या मुज़ाकराती अमल में उनको बताया है, हमने एक्शन लेके बताया उनको कि ये देखें, ये इनकी सारी पनाहगाहें हैं, ये इनके कैंप्स हैं, ये इनके सेंटर्स हैं। हमने तो उनकी जो पोस्टें थी उन पर कब्ज़ा करके भी बताया उनको कि देखें, यहाँ पर बैठ के ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दरअंदाज़ी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दी करके वापस आ जाते हैं इन कैंपों में। जी। जब हम ये सब कुछ साबित कर चुके हैं और पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को माना है, तो फिर अफगान कौन होते हैं ये कहने वाले कि जनाब ये तो कोई प्रेमिसेस ही नहीं है। और बुखार साहब, फर्स्ट राउंड के बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जब ट्वीट की थी तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया था कि मुस्तक़बिल में कोई ऐसे ग्रुप की जो सरपरस्ती नहीं की जाएगी कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे। तो अब अगेन फिर डेडलॉक किस बात पर है? उस पर तो वो ऑलरेडी इतफाक़ कर चुके थे। देखिए, उन्होंने जो नई काया पलट हुई है ना अफगान हुकूमत की, अफगान रजीम कहना चाहिए, हुकूमत तो वो नहीं है अभी, क्योंकि किसी ने तस्लीम ही नहीं किया एक मुल्क के अलावा। उनका एजेंडा अब ये अपना नहीं है, वो किसी और के एजेंडे पर कार फरमा हैं, यानी अमल कर रहे हैं, और वो एजेंडा है हिंदुस्तान का। मैं ज़िम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस सोर्सेज की इतलात ये हैं कि ये वफद और इनकी काबिल हुकूमत मुसलसल भारतीय हुकूमत के साथ राब्ते में है, उनके साथ टेलीफोन पर, उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन के लिंक्स हैं उसके ऊपर राब्ते में हैं, और जो कुछ हदायत उन्हें वहाँ से मिल रही हैं, ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि वो तालिबान जिनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, मैं बार बार उन कुर्बानियों का जिक्र कर चुका हूँ जो पूरी दुनिया मानती है। तालिबान आज ना मानने तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद वो किसकी सुन रहे हैं, किसकी बात पे अमल कर रहे हैं? वो भारत है जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। लिहाजा हमें कैसे कोने में हमें डाल दिया गया है जहां हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ ट्रीट करने पे मजबूर हैं, इसलिए कि वेस्टर्न बॉर्डर तो हमारा पहले से ही ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा पहले से ही हॉट रहा हमेशा जब से पाकिस्तान बना है। अब वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी उसी नौयत की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर हमारे लिए तफरीक करना या दोनों को अलग-अलग ट्रीट करना मुमकिन नहीं है। जी मुखार साहब, अभी आपने बात की कि ये अफगान जो रजीम है ये एक्चुअली इंडिया के कहने पर, इंडिया के एजेंडे पर सब कुछ कर रहा है। तो मुखार साहब, भारत तो ये करता रहा है माजी में भी, और कभी भी मुज़ाकरात से मामला सेटल डाउन तो नहीं हुए हैं। तो इस तरह से अगर ये उसी एजेंडे को लेकर चलेंगे तो फिर क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? देखिए, यही तो वो असल मसला है कि मीठा मीठा हप यानी जो कुछ हमसे मिल रहा था, जो कुछ हम उनके लिए कर रहे थे, वो तो ठीक था। लेकिन जहां हमने उनको कहा कि खुदा के वास्ते अपने आप को चेक करें, आपकी सरजमीन से हम पर हमले हो रहे हैं, TTP वहाँ बैठी हुई है, वहाँ से वारदातें का सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं दे रहा, उनके स्लीपर सेल हैं यहाँ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ सुबह शाम कभी इस कोने में कभी उस कोने में, KPK और बलूचिस्तान जो है उनका निशाना है। तो बाज आए, हमने BLA और BFA के बारे में आपको सबूत भी फराहम कर दिए हैं। पूरी दुनिया की जो 5 सुपर पावर्स हैं उनको हमने डॉसियर्स भेजे हैं, उसमें हमने हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के सबूत मुहैया किए हैं, उनके फ़ौजियों की टेलीफोन कॉल्स हैं, फ़ौजी अफसरान की, उनके दहशतगर्दी के इकरारनामे हैं टेलीफोन के ऊपर, कितनी रकम शिफ्ट ट्रांसफ़र की जा रही है पाकिस्तान के अंदर अपने यानी जो उनके एजेंट्स हैं उनको, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। इसके बावजूद अगर अफ़गानिस्तान समझता है
کہ بھارت اس کے تحفظ کے لیے آئے گا تو یہ مس نومر ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ نہ تو ان کا بارڈر ملتا ہے، نہ ہی وہ ہمارے اوپر سے اڑ کے جا کے افغانستان میں کارروائی یا ان کا تحفظ کرنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہیز ریچڈ ایٹ اے اسٹیج وٹ وی کین کال ڈو اور ڈائی۔ یا تو آج معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ مذاکرات تو بڑے طویل ہو رہے ہیں، کل 18 گھنٹے ہوا، پرسوں 13 گھنٹے ہوا، ترسوں 8 گھنٹے ہوا، نتیجہ صفر۔ لیکن بخاری صاحب پاکستان کی طرف سے سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کوئی مڈل گراؤنڈ نکل سکے گا اس ساری صورت؟ دیکھیے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کوئی معاہدہ نہیں ہونے دے گا، اور اس وقت کی طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ ہندوستان کے انفلوئنس میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہوں گا یہ امن قائم ہو جائے گا، میں یہاں جلدی رابطہ کروں گا، میں دونوں کو جانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ہوتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ جو میزبان ہیں، جو ثالث ہیں، ترکیے اور قطر، وہ ان کو باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک چلا رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سے ہمارے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ اب ڈینائل موڈ میں ہے، وہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قوت کہاں سے آئی ہے افغان طالبان کے پاس؟ یہ قوت آئی ہے کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کو تحفظ فراہم کرے گا۔ اس غلط فہمی سے وہ جتنی جلدی نکل آئیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ ہم اپنا افغانستان کے ساتھ مسئلہ لے کے اب انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے، ہم یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے، ہم جو سپر پاورز ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں، چائنا ہے، ان سب سے کہیں گے کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اب بیٹر سینس پرویل کروائیں افغان حکومت کے دماغ میں۔ مخیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کنٹریز، یہ آرگنائزیشنز کوئی رول پلے کر سکتی ہیں پریکٹیکلی؟ میں اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں کے دونوں ثالث جو ہیں، انکلوڈنگ دا ہوسٹ ترکی، انہوں نے پاکستان پوائنٹ آف ویو کو ماننا ہے، وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو۔ دیٹ مینس وی ہیو اے سالڈ بیانیہ، ہمارا بیانیہ سالڈ ہے، اس کو لے کے ہم جہاں بھی جائیں گے اس کو پذیرائی ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ورڈ جو ہے اس وقت ٹرمائل کا شکار ہے، چاہے یوکرین کی جنگ ہے، چاہے غزہ میں جو کچھ ہو چکا 2 سال میں، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے۔ تو ایسے حالات میں ایک اور خطے میں گرما گرمی کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی، نہ متعلقہ ممالک کو اور نہ انٹرنیشنل پیس فورسز کو جو چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ جی مخیر صاحب، اس دفعہ پاکستان جو ہے زبانی کلامی وعدوں پر جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ویزیبل، ویریفائیبل اور افیکٹو قسم کی جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی میکینزم بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان رجیم کو ہمارا یہ موقف ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے ہاں سے ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردی کا باعث ہے۔ جس دن وہ یہ بات مان لیں گے، سولوشن ول آلسو فلو۔ جب آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو تبھی تو علاج ہوگا نا۔ وہ مان ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ جو مجھے عجیب و غریب ان کا یہ میرے سامنے رکھا ہے جو بیانیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستان نہیں، پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ہم نے تو جب ڈائیلاگ کیا تھا ان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ اور افغان رجیم کے ساتھ، تو کہا تھا آپ ہتھیار پھینک دیں، آپ پاکستان کے آئین سے وفاداری کا حلف لیں اور آ جائیں، آپ کا گھر ہے واپس۔ وہ جب یہ دونوں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم کیوں آنے دیں گے ان کو؟ اور جو ان کے یہاں سہولت کار ہیں وہ ہیں افغان شہری، جو افغان لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں، انہی کے پاس آ کے وہ رہتے ہیں، انہی کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں، انہی کے گھروں کے اندر سے لا انفورسز اور ملٹری اور جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ جی مخیر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے یہاں سے ایٹ دس پوائنٹ انخلا کیا جا رہا ہے، پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم ڈیورنگ یہ مذاکرات جاری ہیں، ڈائیلاگ جاری ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کے سائڈ سے مزید جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ حملے کر رہی ہے پاکستان کے اندر ڈیورنگ دیز ڈائیلاگس، تو اس سے ایک لیک آف ٹرسٹ پیدا ہوگا اور مزید ڈیڈ لاک کا شکار ہوگا؟ دیکھیے، اس سے ہمارے موقف کو تقویت مل رہی ہے۔ ہم جو دنیا کو باور کرانا چاہ رہے ہیں اور افغان رجیم کو بھی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وارداتیں ہم خود سے نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے جس کا ڈرامہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ایز افغان نیشنلز، ان میں بے پناہ لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی کے تو ہیں ہی،
لیکن افغان شہری ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ایک میجر جو تھا ان کا فوج کا وہ بھی ہلاک ہوا تھا اسی قسم کے ایک انکاؤنٹر میں. تو جب اس کے فوجی بھی انوالو ہیں، اس کے لوکل شہری بھی انوالو ہیں افغانستان کے، تو ہم یہ بلیم صرف ٹی ٹی پی پہ کیوں رکھیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارا یہ موقف تسلیم کرنا پڑے گا دنیا کو کہ افغان حکومت ذمہ دار ہے اس تمام تر دہشت گردی کی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. بالکل بخار صاحب، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور پھر پاکستان نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو طالبان امیر ہیں وہ یہ بات کریں، فتویٰ دیں اس کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی دہشت گردی کی جاتی ہے تو وہ جو ہے شریعت کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو اس پر پھر مطلب یہ تو بہت آسان ہے اگر وہ اس بات کو یہ ہوا ایک مرتبہ. اگر آپ کو یاد ہو، میں دلاؤں آپ کو یاد کہ جب تینوں فارن منسٹر، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور چائنا اور افغانستان کے فارن منسٹر ملے تھے بیجنگ میں، تو یاد کیجئے جو وہاں پر ایگریمنٹ ہوا تھا، جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ افغان حکومت ان تمام ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن لے گی، یہ انشور کرے گی کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہ ہو. تبھی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آئیے اسی پیک کا حصہ بنیے، ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ افغانستان بھی ڈیولپ کرے اس ریجن کے اندر. وہ انڈرسٹینڈنگ ساری اٹھا کے انہوں نے بھاڑے میں پھینک دیا فار دا سیک آف انڈیا. ہندوستان کے کہنے پر ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے تمام اپنی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھی، جو انٹرنیشنل نارمز ہیں، جو انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کی وائلیشن ڈھٹائی سے وہ کر رہے ہیں. اور اب وہ جس طرح اینٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے صرف ایک ہی ضرب المثل میری ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں. ان کو اسی طرح سے سبق سکھانا پڑے گا جس طرح ہم نے ان کے آج کے مائی باپ اور آقا کو سبق سکھایا تھا مئی کی جنگ میں. مخار صاحب، ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پریکٹیکلی ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی جو طالبان رجیم ہے وہ سپورٹ چھوڑ دے گی ٹی ٹی پی؟ دیکھیے، یہ بہت ہی تھن لائن ہے، بہت ہی باریک لائن ہے. یو آر ایدر دس سائڈ آف دا فینس اور دس سائڈ آف دا فینس. اگر وہ یہ مان لیں کہ یس پاکستان کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ دہشت گردی کی صورت کاری ہو رہی ہے افغانستان سے، اور افغانستان کی رجیم اور اس کا وفد یہ کمٹمنٹ کرے کہ ہم انشور کریں گے کہ ایسا نہ ہو. مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ کون سا دنیا کا قانون آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی جواز بنا کے کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کریں؟ کوئی دنیا کا جواز نہیں ہے. جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ افغان ڈیلیگیشن اپنی ڈٹائی پر قائم رہتے ہوئے افغان عوام کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، نہ وہاں سے کوئی چیز آ رہی ہے، نہ وہاں کوئی چیز جا رہی ہے. جی، بہت امپورٹنٹ بات کیا بخار صاحب آپ نے کہ یہ بھارت کے ساتھ جو نیکسس ہے افغانستان کا، اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا، what they are trying to gain، کیونکہ ایٹ دا اینڈ they are also a state، تو ان کو اپنے ملک کا نیشنل انٹرسٹ بھی تو دیکھنا ہے. دیکھیے، دو تین چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ they are the losers. اس وقت جو سیناریو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، افغان عوام جو ہیں ان کو سزا مل رہی ہے، ان کے کسی عمل کی نہیں بلکہ ان کے رجیم کی بے وقوفیوں کی. پاکستان کو شاید اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس سروائیو کرنے کے اور بہت سارے راستے اور بہت سارے دروازے ہیں. وہ تو لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کا تو اگر ہم یہ بارڈر بند کر دیں، چمن کا بارڈر بند کر دیں، دیٹس اٹ. پھر دیکھیں گے نا، آپ نے دیکھا امریکہ کی چیخیں نکل گئی تھی جب ہم نے صلالہ کا روٹ بند کیا تھا، باقی تو چھوڑ دیں آپ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ افغان میڈیا جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت پازیٹیولی جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، ان کے جانب سے اس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے، وہ تو اپنی ڈٹائی چھپانے کے لیے اسی طرح کا تاثر دیں گے نا، وہ تو بلیم ڈالیں گے پاکستان پہ کہ جی ہمارا ڈیلیگیشن تو آل ویل، یہ تو پاکستان ہے جو مذاکرات میں کامیابی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے دس ٹوڈے جو مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں، this is the last chance for peace on our eastern border. جی، on western border. If they don't come to terms diplomatically, politically, then the only option is that we will reach out to all those who are source and responsible for terrorism in Pakistan. جی، مخار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تحریری معاہدہ نہیں کریں گے، وربل ایگریمنٹ کر لیں گے. اس لیے کہ وہ عادت کے مطابق مکرنا جانتے ہیں نا ہر چیز سے. تو مخار صاحب اس میں پھر ثالثیوں کی کیا کریڈیبلٹی رہے گی؟ ثالثی آر آن پاکستانی سائیڈ. جی، ثالثوں کو یہ بات بالکل باور کرائی جا چکی ہے کہ ہمارا موقف بھی ٹھیک ہے اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ بھی انجسٹیفائیڈ نہیں ہیں. دیٹ از وائی آپ دیکھیں جتنی بھی پروجیکشن وہاں سے ہو رہی ہے یا خبریں نکل رہی ہیں، اس میں جو دونوں ثالث ہیں ترکی اور قطر، دے آر
endorsing کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے. جی بخاری صاحب ریسنٹلی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک پیکٹ ہوا تھا, پھر اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم دورہ سعودی عرب پر تھے, تو آپ سعودی عرب کی جانب سے کوئی پریکٹیکلی کوئی رول دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کوئی رول پلے کرے گا اس میں؟ دیکھیے یقینی طور پر وہ معاہدہ بہت اہم نوعیت کا ہے, اور سعودی عرب اور پاکستان دونوں مل کے بہت اہم دو ممالک ہیں. ان کے بیچ جس طرح کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس نے پورے اس خطے کو متاثر کرنا ہے. جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ دیکھیے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ساتھ ہیں ان کے. اگر آپ کو یاد ہو جو ساحر صاحب ہمارے جو شمشاد صاحب باہر گئے ہوئے ہیں, خاص طور سے بنگلہ دیش, جن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہمارے آرمی چیف ملے ہیں اردن کے بادشاہ سے بھی اور اردن کے آرمی چیف سے بھی, انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم اسی نوعیت کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا آپ کے سعودی عرب سے ہوا ہے. یاد ہے آپ کو وہ پروگرام جس میں نے کہا تھا یہ کہ یہ صرف دو ملکوں کے بیچ نہیں رہے گا, یہ ایکسپینڈ ہوگا. بالکل یاد ہے. بخاری صاحب یہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارے کلیشز ہوئے, یہ پاک سعودی یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا, اس کے لیے ٹیسٹنگ ٹائم تھا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پریکٹیکلی اسے بہتر کیا جانا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو تھا یہ آلموسٹ یک طرفہ تھا, یعنی ہم نے ایکشن لیا اور ان کو جس قسم کا نقصان پہنچایا وہ آپ کے سامنے ہے. جی اگر وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو فل فلیج وار, تب سعودی عرب کو اس معاہدے کے تحت رول ادا کرنا پڑتا. تو میرے خیال سے انہوں نے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے, چونکہ وہ یعنی حرمین شریفین کے وارثان ہیں, ان کی طرف سے دو مسلمان ممالک کے اندر جو متحارب گروپ تھے, ان کو اسی نوعیت کا بیان آنا چاہیے تھا کہ دیکھیں دونوں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیں. یہ جنگ جو ہے کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے. یہ بات تو اصولی طور پر ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از وائی وی ڈیسائیڈڈ ٹو سٹ ود آور افغان کاؤنٹر پارٹس کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں, جو فالیز ہیں اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں اور پرامن دو ہمسایوں کے طور پہ رہتے ہیں. لیکن وہ جیسا میں نے کہا, ہندوستان کیسے ہونے دے گا یہ؟ ہندوستان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ادھر والا بارڈر ڈوسائل ہو گیا, پرامن ہو گیا, تو ساری قوت جو ہے پاکستان کی وہ ہم پر فوکس ہوگی. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. افغان پاکستان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے پاسبلی, آپ نے بخاری صاحب سے جانا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.